गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। आज के हमारे मेहमान ऐसे ही शख्स हैं जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तक चढ़े और फिर राष्ट्र की रक्षा करते हुए गोली खाई। शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए एशिया का सबसे बेहतरीन स्टेट ऑफ आर्ट अस्पताल बनाया। पद्मा पुरस्कार, अर्जुन अवार्ड और निशाने खालसा जैसे अनगिनत पुरस्कारों से सम्मानित हुए और फिर लिखी कई किताबें। आप हैं जी हां, हमारे कार्यक्रम खास मुलाकात के आज के खुसूसी मेहमान हैं मेजर एचपीएस आलूवालिया, द एवरेस्ट हीरो। आलूवालिया साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेजर आलूवालिया, एडवेंचर और आपका चोली दामन का साथ है। आपके साथ बचपन से ही एडवेंचर्स का शौक था। शायद यही रीजन रहा होगा कि आपने आर्मी भी ज्वाइन की और फिर उसके बाद दुनिया की सबसे बड़ी चोटी पर आपने भारत का झंडा फहराया। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं और जब आप एवरेस्ट पे खड़े थे भारत का झंडा लिए, आपकी फीलिंग्स क्या थी? मेरी शुरुआत, बचपन जो था मेरा शिमला में भी था। अर्ली जो एजुकेशन थी वो देहरादून में हुई और जो कॉलेज था बाकी वो मसूरी में। सेंट जॉर्जेस कॉलेज में मैं था, वो पहाड़ के ऊपर ही था, एक तरह का एक चोटी के ऊपर बना हुआ था पूरा का पूरा स्कूल, और ये एक बेहतरीन बोर्डिंग स्कूल गिना जाता था। तो वहाँ हम दूसरी तरफ पिकनिक के लिए पहाड़ के ऊपर जाते थे। कभी देहरादून पैदल आते थे, कभी देहरादून से मसूरी पैदल जाना। तो ये जो बचपन था ये हमें पहाड़ों के ऊपर आकर्षित करता था। तो उसके बाद मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी में देहरादून, वो भी देहरादून में थी, वहाँ 2 साल बिताए और आर्मी में मैं कमीशन हुआ। तो आर्मी में क्या है कि ये बहुत बढ़ावा मिलता है एडवेंचर के लिए। तो वहाँ से फिर मैंने ये बेसिक कोर्स किया हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग, और वहाँ मेरी पहली दफ़ा मुलाकात हुई तेनजिंग नोर्गे के साथ। वो तब वहाँ पे डायरेक्टर ट्रेनिंग के होते थे और उनको, क्योंकि वो एवरेस्ट क्लाइम कर लिया था और वो एक तरह हमारे लोगों के लिए वो हीरो थे। और पहाड़ के ऊपर जब ट्रेनिंग के लिए जाते थे तो वो 1 या 2 कोर्सेज आपके या ट्रेनिंग प्रोग्राम लेते थे, और उनको देखना कि कैसे वो करते हैं, ये सब बड़ा अच्छा लगता था। मुझे एक वाकया याद है कि जब हम ट्रेनिंग कोर्स कर रहे थे तो मेरी जो नी थी इसने बड़ी दर्द शुरू हो गई और ऐसे लगा कि मैं शायद आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो तेन सिंह ने फिर वो जो साथ थे उन्होंने कहा कि नहीं चलो, प्रोत्साहित किया कि थोड़ा और चलो और चलो, ये हट जाएगी, कोई फिक्र मत करो, ये होता है, ये कर आके, और आहिस्ता 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 ले गए। और जब हम कैंप में पहुंचे, बहुत दर्द कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये एक बाम है, इसको आप लगा लीजिए और ये रात में सब ठीक हो जाएगा। तो मैंने वो बाम लगाई, और क्योंकि वो मेरा, इस वास्ते मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ कि वो टर्निंग पॉइंट था एज फार एज जो माउंटेनियरिंग इज कंसर्न। या तो मैं अब माउंटेनियरिंग में जाऊंगा या फिर वापसी। तो सवेरे उठा तो दर्द हट गई। सो फिर मैंने काफ़ी रोज़ के बाद उनसे पूछा कि उनको ये वाकया याद दिलाया। मैंने कहा कि देखिए, वो जो आपने मुझे बाम दी थी तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ा था, याद है आपको? कारगर साबित हुआ। हाँ, तो वो उन्होंने कहा कि बाम थोड़ा ना थी, वो तो फेशियल वैसलीन वगैरह थी, वो दी थी मैंने। साइकोथेरेपी। हाँ, सो वो मतलब कितना ये लोग वो करते थे। और फिर उसके बाद चलते 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 फिर ये एवरेस्ट के ऊपर इंडियन एक्सपीडिशन जो 62 में पहली गई थी वो चढ़ नहीं पाए, फिर 62 में सेकंड थी, फिर वो नहीं चढ़ पाए। तो तब मैं अपना आर्मी में था और मैं कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग में वहाँ से कोर्स कर रहा था, वो ख़त्म होने वाला था। तो थर्ड एक्सपीडिशन फिर अनाउंस हुई 1965 की, और उन्होंने कहा कि थर्ड में जो
2/3 ینگ ماؤنٹینئرز لیے جائیں گے اور 1/3 جو تھے وہ پرانے. تو اور ان کی سب کا یہ ٹرائل ہوگا سکم میں ماؤنٹ روتانگ کے ساتھ. ماؤنٹ روتانگ 22,000 فیٹ 22,000 تھا اور پہلی ایوریسٹ ایکسپیڈیشن کا ٹرائل بھی وہاں ہوا تھا, کوئی نہیں چڑھ پایا اس کو پیک کے اوپر. سیکنڈ کا بھی ہوا ٹرائل, نہیں کوئی چڑھ پایا. تو یہ جو تھرڈ میں تھا اس میں فارچونیٹلی میں اور 3-4 لوگوں کے ساتھ ہم پہلے جو تھے وہ پیک چڑھ پائے. تو اس سے ہمیں چانس مل گیا ایوریسٹ کا, ماؤنٹ ایوریسٹ کا, کیونکہ پنڈت نہرو کا ان کا ایک سپنا تھا کہ کوئی ہمارا بھارتی ٹرائی کلر وہاں پہ اوپر لہرائے. اس کے بعد 5 سال ایوریسٹ نے کلوز ہونا تھا. تو یہ تھا یا آپ کرو یا آر یا پار کرو یا مرو, جو یا بولو جو مرضی. تو اس میں پھر سب نے اپنا زور لگایا, جان جوکھم کے کہ ضرور ہم کلائم کریں گے, سب میں جوش تھا وہ. اور اس میں جیسے لاسٹ ٹیم جو تھی اس میں میرے کو کہا کہ ایک ہم, کیونکہ ہم نے اچھا کیا, 3 ہمیں ایکسپیڈیشن چڑھ چکے ہیں, 3 سمٹ پارٹیز اور ایک چوتھی ریکارڈ بریکنگ ہوگی. تو ایک پھر ہم نے, انہوں نے کہا کہ ایک نیپال کا شرپا لے لیں کیونکہ بہت اس کو کوئی لے کے نہیں گیا, یہ پہلی دفعہ ہوگا, اچھا ہوگا. تو اس وقت پھر یہ پھود اور جی کو نامینیٹ کیا, وہ جو ڈپٹی سردار تھے. جو آپ نے مجھے ایک بار قصہ بھی بتایا تھا کہ یہ جو شیرپاز ہوتے ہیں بڑے سپرسٹیشیس ہوتے ہیں, اندھ وشواسی ہوتے ہیں, اور پھود اور جی کچھ آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں اس ایکسپیڈیشن میں نہیں جاؤں گا اور یہ سکسیسفل نہیں ہوگا. تو لیکن جب آپ نے وہ کامیاب مشن پورا کیا, اور جیسے آپ نے کہا کہ کرو یا مرو کی استھتی تھی آپ کے لیے, تو جب آپ ایوریسٹ پہ تھے تب آپ کی جو پہلی انوبھوتی تھی وہ کیا تھی؟ جیسے سمٹ کے لیے اناؤنس ہو گئے ہوئے تھے کہ یہ سمٹ پہ جائیں گے, تو اس میں یہ جو شرپا تھا پھود اور جی, یہ کہتا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا. تو کیونکہ پھر ہم نے سوچا کہ یہ کیوں ایسا نہ کر رہا ہے. تو یہ دیکھا کہ یہ اندر جاتا تھا ٹینٹ میں اور چھوٹے پیبل جو تھا وہ پھینکتا تھا, اور جو سب سے آگے پیبل آتا تھا وہ نو گو کا آتا تھا. تو پھر آ جاتا تھا کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا. اس کو بہت سمجھایا کہ تیرا مالیات فرسٹ کلاس ہوگا, لوگ تجھے بہت جانیں گے, رسپیکٹ کریں گے, یہ کریں گے. پھر ہم اس کو فورس کر کے لے گئے. تو جب سمٹ کے اوپر ہم واپسی آ رہے تھے تو مجھے بتا رہا تھا کہ ہو یہ تو اچھا نہیں ہوا, یہ ہم نے بھگوان کو ناراض کر دیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب اس کا دیکھو, ہم نے تو مذاق میں سمجھ لیا. سب سے پہلے جو تھا, میں وار میں انجری ہوا, یہ آیا میرے کو دیکھنے کے لیے, میرے کو دیکھ رہا تھا, میں نے کہا یہ میرے کو واقعہ یاد کروا رہا ہے. پھر یہ جب ایوریسٹ کھلا 65 کے بعد, جب بہت 60-70 میں, تو یہ ایک جیپنیز ایکسپیڈیشن کے ساتھ تھا, اور وہاں وہ چلتے چلتے جو کریوس کے اوپر یہ کھڑا ہو کے ہم کو ہاتھ پکڑ کے کراس کراتا تھا کہ یہ سب سے ڈیپ ہے, یہ ڈینجرس ہے, اسی میں وہ گر گیا اور اسی میں اس کی مرتیو ہو گئی. سو یہ اسی لیے یہ جو ہوتے ہیں پہاڑ میں جو لوگ یا شرپاز وغیرہ, یہ بڑے سپرسٹیشس ہوتے ہیں. جس وقت آپ ایوریسٹ پہ تھے اوپر سمٹ کے اوپر, تو تب آپ کی کیا فیلنگ تھی؟ ویدر بہت اچھی تھی ہمارے لیے, اور اسکائی ڈیپ بلو ہوتا ہے, اور یہ کہ جیسے کہ ہم کسی مندر کی اور جا رہے ہیں, اور جو ہے آسمان بالکل اتنا ہے کہ ہم اگر ہاتھ اوپر کریں تو اس کو ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں. اور چاروں طرف درش جو تھا بہت ہی سندر, سارے جو پیکس تھے سب نیچے دکھائی دے رہے تھے, بڑے بڑے پیک, مکالو, لوٹ سے, ماؤنٹ نپ سے, کنچن جنگا, یہ سارے. اور نارتھ کی اور جہاں کہ ٹبٹ تھا, ٹبٹ پلیٹو دکھائی دیتا تھا, اور اس کے پیچھے جو ایک جو مسٹیریس لینڈ جس کو ہم بولتے ہیں سینٹرل ایشیا کا, اور وہ تھا سینٹرل ایشیا کا مسٹیریس لینڈ. جو بھی ماؤنٹین جاتا ہے ایوریسٹ کے اوپر یا جب وہ سمٹ کے اوپر پہنچتا ہے, اس کا یہی ہوتا ہے کہ نارتھ میں دیکھیں کیا ہے. اور اس کے اندر یہ فیلنگ نہیں آتی بریویڈو کی کہ میں تو بہت بڑا ہو گیا, یہ ہو گیا, ایسی کوئی فیلنگ نہیں آتی. میجر آلویلے, آپ نے, مجھے یاد ہے کہ ایک بار آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ جس وقت میں ایوریسٹ پہ تھا تو مجھے لگ رہا تھا کہ کاش اس سے بھی کوئی اونچی چوٹی ہوتی تو میں اس پہ چڑھتا. تو وہ کیا آپ کا کہنا؟ نہیں, وہ پھر ایسے ہے نا کہ جب دیکھا چاروں اور ساری پیکس سب نیچے تھی, تو تھوڑا سا جس کو ہم بولتے ہیں انگلش میں ٹنج آف سیڈنس, مایوسی تھوڑی سی کہ اب اور کوئی
پیک ہائر نہیں ہے کہ ہم کلائم کریں. اسی لیے آپ نے اپنی جو آٹو بایوگرافی کتاب تھی اس کا نام بھی رکھا ہائر دین ایوریسٹ. ہاں، سو اس کے آگے اور کوئی پیک نہیں ہے. اور یہاں سے جتنی بھی روڈز ہیں جو انگلش میں کہتے ہیں آل روڈز وڈ لیڈ ڈاؤن. آپ کی جو کتاب تھی ہائر دین ایوریسٹ وہ بڑی مقبول ہوئی, کئی بھاشاؤں میں اس کا انواد بھی ہوا, اور میرے خیال میں پہلی کتاب تھی جو انڈین نے ایوریسٹ پہ لکھی تھی. لیکن اس کے بعد آپ نے کتاب لکھی دا ایوریسٹ ود ان یو. اس کتاب میں آپ کیا سندیش دینا چاہتے تھے؟ کیا ہے کہ ایوریسٹ جو ہے آج تک آپ کے اندر رہتا ہے. آپ کوئی بھی کام کرتے ہو ایوریسٹ کی جو سکھا ہوا ہے, یا جو انہوں نے ہمارا جو مائنڈ جو ہے جس کو ہم بولتے ہیں پاور آف دا مائنڈ, جو ایوریسٹ نے بلڈ کیا ہوا ہے, اس سے ہم کیا کچھ نہیں کر پاتے. جیسے ایکسپیڈیشن, جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا ایوریسٹ کے اوپر نارتھ فیس کی طرف جب ہم نے دیکھا سینٹرل ایشیا, تو من میں آیا کبھی کبھی ایکسپیڈیشن ہم سینٹرل ایشیا جائیں. وہ بھی آیا موقع ہماری زندگی میں کہ چائنا اور دوسرے ملک سے سلک روٹ, اس کی بات ہم بعد میں کریں گے. ہاں ہاں لیکن ایک سر آپ سے میں بات جاننا چاہتا ہوں, کیونکہ آپ نے مئی میں ایکسپیڈیشن آپ ایوریسٹ پہ چڑھے, اس کے کچھ ہی مہینوں بعد آپ کے ساتھ وار میں حادثہ ہو گیا, اور پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ عرش سے فرش تک جیسی استھتی ہوگی, اور پھر ویل چیئر آپ کے ساتھ جڑ گئی. تو یہ کچھ ایسے پل تھے جنہوں نے آپ کو تھوڑا سا کچھ نراش کیا؟ جب انجری ہوتی ہے تو ساری جو باڈی ہے جھلجھلا جاتی ہے. مطلب آپ کا جو سوچ وچار یہ سب بدلنی شروع ہو جاتی ہے. کبھی ایسے لگتا ہے کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے, کبھی ایسے لگتا ہے نہیں ٹھیک ہوں گے. تو وہ جو پیریڈ ہوتا ہے ٹرانزیشن کا, انسرٹنٹی کی جو سچویشن, جو پیریڈ ہے وہ اس کو کور کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. پر کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ کیونکہ میں ایوریسٹ گیا تھا, ہرڈل پہ ہرڈل ہم لوگوں نے کراس کیے, تو اس وجہ سے اس سے یہ جو ستھتی ہے وہ ہمیں ایوریسٹ ایک قسم کی اس کی مدد ملتی ہے, کیونکہ وہ آپ کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ بھئی دیکھو کیا تھا, چلو یہ بھی کراس کریں, ٹھیک ہے روز ہوگا آہستہ, آج اتنی ریکوری, آج اتنی, پھر آ جا کے پھر جو ہوتا ہے. تو اس میں آپ کچھ کوئی یہ نہیں کہہ پائیں گے کہ جی, کیونکہ جب میری انجری ہوئی تھی تو لوگوں کو پتہ نہیں تھا تب کہ اسپائنل انجری میں پیراپلیجیا کوارڈپلیجیا کیا ہوتا ہے. تو اس لیے جو میرا جو سٹے تھا ہاسپٹل میں آلموسٹ 2.5 سال 3 سال رہا, جو کہ آج میرے جو ہاسپٹل میں اسپائن کا ہے ہم 6 ہفتے 8 ہفتے کے بیچ میں اس کو اس استھتی میں ری ہیبلیٹیٹ کر دیتے ہیں. آپ ودیشوں میں بھی گئے اپنا علاج کرانے؟ صرف ادھر یہ بیکاز انڈیا میں علاج نہیں تھا, تو بعد میں ہمیں پتہ لگا کہ ایک ہاسپٹل ہے جس کا نام سٹوک مینڈیبل یو کے میں ہے, وہ اسپائن کا اور اس کا ری ہیبلیٹیشن میں نمبر 1 ہے. تو وہاں پہ پھر میرے کو بھیجا گیا تھا, تو وہاں 3-4 مہینے رہا تھا. تو وہاں میں نے جب دوسرے پیشنٹس کو دیکھا کہ کیسے ان کو یہ لوگ ری ہیبلیٹیٹ کرتے ہیں, کیونکہ ان کا ری ہیبلیٹیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ نے جو لمز لوز جن کا آپ کو کنٹرول نہیں ہے, ٹھیک ہے نہیں ہے, بٹ جس کا کنٹرول ہے کیسے ان کو ہم ڈیولپ کر کے آپ کو نیئر نارمل لائف کے لے آتے ہیں. تو وہ میں نے سیکھا. تو وہ پھر میرا ایک ڈریم پروجیکٹ بن گیا تھا کہ اگر ایسا ہاسپٹل سٹروک مینڈیبل کا کہیں چاہیے تو وہ ہندوستان میں. پھر آپ نے یہ ہسپتال بنا کر اس سپنے کو ساکار کیا. آپ کچھ دیر چیئرمین رہے ری ہیبلیٹیشن کاؤنسل آف انڈیا کے, تو اس پوسٹ پہ آپ نے کیا کیا مہتوپورن کام کیا؟ ری ہیبلیٹیشن کاؤنسل آف انڈیا جو ہے یہ نیشنل باڈی ہے, یہ انڈر منسٹری آف سوشل جسٹس امپاورمنٹ, جو ڈسیبلٹی کو دیکھتے ہیں. اس کے اندر کورسز ہوتے ہیں ڈفرینٹ ٹائپ کے, جو کہ جو وکلانت لوگ ہیں ان لوگوں کی ایجوکیشن کے لیے بنائے جاتے ہیں. کیپسولز ہوئے, سلیبس ہوئے, اس قسم کے ہر ایک ڈسیبلٹی میں ان کے کوئی 16 یا 17 کیٹیگریز ہوتی ہیں جو کہ یہ کرتے ہیں. آٹزم کے لیے کریں گے, اسپیچ ہارڈ آف ہیئرنگ, سب قسم کے. اور اس سے مجھے فائدہ یہ تھا کہ میں ڈفرینٹ ایریاز میں جا سکا, کہ دیکھا کیسا کام ہو رہا ہے اور ڈسیبلٹی کو کیسے اٹھایا جائے اوپر. یہ چیزیں میں
ریہیبلیٹیشن کونسل آف انڈیا میں جب تھا میں سیکھا یہ. جب آپ ایوریسٹ پہ تھے تو آپ نے ادھر سینٹرل ایشیا کو جب دیکھا تو آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہم کبھی اس کو بھی ایکسپلور کریں گے، اور پھر آپ کو سلک روٹ پہ آپ نے پورا ایک ایڈونچر ٹرپ بھی کیا. اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا بتائیں. سلک روٹ جو تھا یہ بیسیکلی لمبا روٹ ہے اور اس کے اوپر 2-2.5 مہینے ہمیں لگنے تھے اور ہمیں کوئی 8 کنٹریز سے پرمیشن لینی تھی جانے کے لیے. سب سے زیادہ تھوڑا جو مشکل تھا وہ پورشن جو چائنا میں ہے اس کے لیے، اور چائنیز کی گورنمنٹ سے پرمیشن ملنے میں تھوڑی پرابلم ہوئی کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ یہ ہم نے پرمیشن کسی کو نہیں دی ہوئی اور یہ ہم اپنے کوئی ریزنز ہے نہیں دینا چاہتے. تو میں لگا رہا 7 سال کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ مشکل ہے، اب آپ مت اس کے اوپر کریے کیونکہ یہ امبیرس کرے گا. تب اس دوران وہاں کے جو ہیڈ ہیں ڈینگ تھے، چیئرمین ڈینگ، ان کا لڑکا وہ بھی ویل چیئر میں تھا، وہ ہندوستان آیا تھا. تو میں نے اس کو اور اس کو میں ملا، میں نے اس کو بتایا کہ یہ کرنا چاہتے ہیں. تو اس نے کہا میں دیکھوں گا میں کیا مدد کر سکتا ہوں. پر پھر وہ جا کے انہوں نے کلیئر کروا دیا. یہ ہم نے سٹارٹ کیا بخارا سے، بخارا، سمرکنڈ، آندھی جان جو بابر کی برتھ پلیس ہے. جی. پھر وہاں سے ہم جاتے ہیں چائنا کی اور اینشنٹ سٹیز آف کاشگر، یارکھنڈ، اور یہ جو 2 میجر جو ڈیزرٹس ہیں گوبی ڈیزرٹ اور تخلا مکان، ان کے ساتھ نارتھ روٹ کر آ کے، اور دونوہانگ، اور ایک جگہ ہے گوٹان جو بہت فیمس ہے، پرانے اگر آپ پڑھیں سلک روٹ کے اوپر. تو وہاں سے پھر ہمیں چاہیے تھی پرمیشن ٹو جوائن ٹبیٹ. تو وہ کوریڈور تھا، اس کے اوپر ذرا ہمیں یہ لوگ مشکل آ رہی تھی پرمیشن کی. پھر بھی چائنیز کا گورنمنٹ کا میں دھنیواد کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں پرمیشن دی اور ہم پھر لاسا گئے. لاسا سے سارا ٹبیٹ نارتھ فیس آف ایورسٹ کی طرف سے آنا تھا اور کٹھمنڈو تک. تو یہ ہم نے کی. پھر اس کے اوپر آپ نے کتاب بھی لکھی اس پر. ابھی ریلیز ہوئی ہے، جی. فالوئنگ دی مارکو پولو روٹ. جی. اچھی مطلب پوری سٹوری ہے اس کے اوپر ایکسپیڈیشن کی. بھوشیہ میں آپ کی کیا یوجنا ہے؟ بھوشیہ میں اب ہمارا زیادہ ٹائم ہاسپٹل کے اوپر لگ جاتا ہے کیونکہ ہم اس کو بڑھا رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک یونیک ہاسپٹل ہے، ڈسیبلٹی کے اوپر ہے. زیادہ تر سپائن کا اونلی، جو سپائن کی کوئی بھی جو ایلمنٹ ہوتی ہے وہ ہمارے ہاسپٹل میں سب سے مطلب نمبر 1 ہے، کیونکہ یہ جانا جاتا ہے سپائن کے اوپر. تو سپائن کے ساتھ جیسے جو بھی ریلیٹڈ ہیں اس کا ریہیبلیٹیشن نان انویسو، ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک سپائن کو جو ہے سرجری ہوگی. اس کے لیے پہلے طریقے اور ہیں، جیسے کہ بیک ایک اور یہ وغیرہ ہٹ جائے. تو وہ سارے ہم نے لگایا. ہائیڈرو تھراپی جو ہے سولر ہیٹڈ واٹر ہے، اور جو ہمارا ریہیبلیٹیشن ڈپارٹمنٹ ہے جس میں فزیو تھراپی، آکوپیشن جہاں کا ہوتا ہے وہ، اور ہائیڈرو تھراپی